ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے اور اس کے بعد انگنت بے شمار لا تعالی درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر برادران اسلام سورہ یاسین کی تفسیر اور اس کا دوسرا جمعہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ صراط مستقیم ہے صراط مستقیم کو ہی انسان اپنا کر سیدھے راستے کو اپنا کر ہی انسان جنت کا والی کر سکتا ہے اور ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی امید بھی رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھانا ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا کہ ہم سیدھے راستے پر ہی چلتے رہیں سیدھا راستہ کون سا ہے وہ اسلام کا راستہ اور کوئی بھی سیدھا راستہ نہیں اسلام کا راستہ وہ سیدھا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور لوگوں کے سامنے اللہ کی عبادت کا پرچار کیا اور کہا کہ لوگوں آ جاؤ اے اللہ کو ایک مانو اور میری اتباع اللہ کو ایک ماننے کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مانو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ رب
तमाम मामला से पाक। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु से ये ऐलान करवाया है इस आयत करीमा के अंदर, कुल आप ऐलान कीजिए अल्लाहु अहद, अल्लाह है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं और ना वो किसी की औलाद नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर भी नहीं, कोई साथी भी नहीं, कोई मद्दे मुकाबिल भी नहीं, जो तकाबुर करने वाला भी नहीं, वो अकेला ही है। लफ्ज़ कुफुर इसका मानी होता है मद्दे मुकाबिल, बराबरी करने वाला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बराबरी करने वाला कोई नहीं। इसलिए परस्तिश किसकी होगी, इबादत किसकी होगी, सिर्फ एक अल्लाह की। और रसूल की क्या करेंगे, इत्तिबा, रसूल के नक्शे कदम पे चलेंगे। रसूल जो है वो नमूना है, अपनी उम्मत के लिए नमूना रसूल है। और रसूल ने ही बताया कि अल्लाह एक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाज़िल किया रसूल सल्लल्लाहु। अब यहां पर वो अपने ही थे जिन्होंने ये एतराज उठाया, जिन्होंने ये एतराज उठाया किसके सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हैं आप नया दीन लिया, नया मजहब आपने इख्तियार कर लिया, अपने आबा-ओ-अजदाद के दीन को आपने छोड़ दिया है, लिहाजा हम इस चीज को नहीं मानते। तो आप हमें एक रब की तरफ बुला रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है, हमारे आबा-ओ-अजदाद ऐसे ना, तो हमें को अपने आबा-ओ-अजदाद की पैरवी करनी चाहिए, उनकी इत्तिबा करनी चाहिए, हमें उनके नक्शे कदम पे चलने चाहिए। ये उतार उठाया, अब हम आपसे पीछे लग जाए। आप कहते हैं दीन इस्लाम, जबकि दीन इस्लाम ही है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में ये बात कही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक अल्लाह के इस्लाम ही दीन है, जिसको अल्लाह ताला ने चुना है, जिसका रब्बुल आलमीन ने इंतखाब किया है। और ये अहले ईमान के लिए दीन ही सीधा रास्ता है, इस्लाम ही सीधा रास्ता है कि इंसान किसी को अपना ले। अब यहां पर इस दीन के अंदर किसी का कौल, किसी का अक़वाल, किसी की या बात और किसी की बात जो है उसको नजर करके दीन के अंदर, उसको दीन के अंदर घुसेड़ देना और कहना ये दीन है, वो दीन नहीं। दीन वही है जो अल्लाह की तरफ से, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसका प्रचार किया। और उसमें क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, हमारे लिए सबक, तरक्तु फीकुम अमरैन ला तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नह, कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, और जब तक तुमने उन दोनों चीजों को पकड़े रखा, थामे रखा, तो तुम हरगिज़ भी सीधे ट्रैक से, सीधे रास्ते से तुम नहीं उतर सकते, जब तक लोगों से पकड़े रखो। और वो क्या है चीजें, किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब कुरान मजीद, और दूसरी वो सुन्नती, और मेरी सुन्नत, मेरा तरीका है, जो तरीकेकार मैंने अपनाया, तमाम मामलात के अंदर तुमने मेरी इत्तिबा करनी है, मेरी पैरवी करनी, मेरे नक्शे कदम पे चलना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो कुफार जो बात कही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही थे, जो कह रहे थे वइला कीला मुत्तबिउ मा अरसलल्लाहु कल्बन नबियु मा बैन अलैहि आबादा, क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उस बात को नकल कर दिया है सूरह बकरा आयत 170 में। अल्लाह फरमाते हैं जब उन्हें कहा जाता है कि अल्लाह इत्तिबा करो किसकी, रसूल की, आप वो क्या कहते हैं, हम तो इत्तिबा करेंगे उसकी, किसकी इत्तिबा करेंगे, अल्लाह की तरफ से हुक्म क्या है, अल्लाह की तरफ से ऑर्डर क्या है, वइला कीला मुत्तबिउ मा अरसलल्लाह, कि जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ, जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ। अब रसूल जो है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी तरफ से थोड़ी अलैहि आबादा, फरमाया कि क्या माने, हम तो इत्तिबा करेंगे किसकी पैरवी
پر، جس مذہب پر ہم نے اپنی آباء و اجداد کو پایا، ہم وہی کام کریں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اگلا قرآن مجید کا جملہ کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ آیت نمبر 70 سورۃ بقرہ۔ فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، ان کے آباء جو ایسے تھے، ایسے ان کے آباء و اجداد کہ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو مانیں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ فرمایا کہ لا یعقلون شیئا، اور وہ کسی قسم کی سمجھ ہی وہ تو شعور ہی نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے، نہ وہ سیدھے راستے پر تھے۔ اب ان کا راستہ جو ہے وہ تو سیدھا راستہ نہیں، ان کا راستہ سیدھا راستہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، انک لمن المرسلین، اے رسول آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے، انک لمن المرسلین، آپ کو اللہ نے پیغمبر بنا کے مبعوث کیا ہے، رسالت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ علی صراط المستقیم، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، نہ ان کے آباء و اجداد سیدھے راستے پر تھے، سیدھے راستے پر آپ۔ کس نے کہا؟ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے۔ تو انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی توفیق مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھے، سیدھے راستے۔ تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم یہ بات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہم یہ بات کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ سے یہ اپیل کرتے ہیں، اللہ کون سا راستہ سیدھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا ہے، جن پر تم نے انعام کیا۔ انعام کن پر کیا ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیت، اللہ نے انعام کن پر کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنے قسم کے لوگ آ گئے؟ 4 قسم کے لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب انسان جب اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے نماز کے اندر، اللہ سے یہ گزارش کرتا ہے، اپیل کرتا ہے رب العالمین سے کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلانا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کن پر کیا اللہ نے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام کیا اللہ نے نبیوں پر، والصدیقین، صدیقوں پر، والشہداء، شہداء پر، والصالحین، نمبر 4 نیکوکار۔ ان 4 پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ انعام۔ اور ساتھ ہی انسان اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہے، یہ بھی ریکویسٹ، یہ بھی وہ ریکویسٹ کیا ہے؟ وہ ریکویسٹ یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نہ ہی مغضوب علیہ لوگوں کا راستہ ہو اور نہ ہی جو گمراہ ہیں ان کا راستہ، ہمیں ان کے راستے سے بچانا۔ راستہ ہمیں کون سا عطا کرنا؟ سیدھا راستہ، جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ ہمیں دکھانا۔ یہ اللہ سے یہ اللہ تعالیٰ سے بھی کیوں؟ نبی جی، انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، تو رب العالمین نے کیا کیا کہ سارے کے سارے پیغمبر جو تھے وہ سیدھے راستے پر تھے، سارے کے سارے پیغمبر سیدھے راستے پر تھے، سیدھے راستے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان پیغمبروں کا تذکرہ بھی کیا ہے، باقی کائنات کہ جن کو رب العالمین یہ بات سارے کے سارے پیغمبر سیدھے راستے پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ بھی سیدھے راستے پر ہیں اور سیدھے راستے پر ہی چلنا ہے، سیدھے راستے پر ہی چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ انعام کے اندر یہ بات کہی ہے، آیت نمبر 83 تا 87۔ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ
علیہ السلام کے درجات کو رب نے بلند کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو رب نے بلند کیا؟ ان ربک حکیم اور علیم، بے شک آپ کا رب حکیم بھی ہے، علیم بھی، حکمت والا بھی ہے، چاہنے والا بھی۔ اب وہبنا لہ اسحاق، فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق عطا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام عطا کیا، ویعقوب، آج یعقوب علیہ السلام بھی ہے، کلن ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی، ہم نے سب کو ہدایت دی، سب کو سیدھا راستہ دکھایا، ونوحا ہدینا، اور نوح علیہ السلام کو ہدینا بالکل من قبل ومن ذریتہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی اور ان سے پہلے جو تھے ان کو بھی، اور ان کے بعد جو ہے ان کو بھی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے تمام پیغمبروں کے یہ ہدایت رب العالمین نے عطا کی۔ آگے فرمایا ومن ذریتہ، بات ان کی ذریت کو بھی، تو ذریت کے اندر کون کون سے پیغمبر تھے؟ داؤد و سلیمان، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ آگے فرمایا وہ ایوب، اور ایوب علیہ السلام، و یوسف، یوسف علیہ السلام، و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، و ہارون، اور ہارون علیہ السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ عطا کیا کرتے ہیں، ایسی جزا دیا کرتے ہیں۔ وزکریا، اور زکریا علیہ السلام، ویحییٰ، یحییٰ علیہ السلام، وعیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، والیاس، اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، سارے کے سارے نیکوکاروں میں سے۔ کس نے کہا؟ اللہ رب العالمین۔ واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، والیسع، ادریس علیہ السلام، ویونس، یونس علیہ السلام، ولوطا، اور لوط علیہ السلام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ، فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو فضیلت دی، علی العالمین، جہان کے لوگوں پر، تمام پیغمبروں کو ہم نے جہان والوں پر کیا دی؟ فضیلت عطا کی۔ وہ رب العالمین مالک کائنات جس کو چاہے فضیلت عطا کرے، فضیلت دی۔ فَبِآبَائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادیں، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور سب کو ہم نے بچایا اور ہم نے سب کو چنا بھی، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ہدایت بھی دی سب کے سب کو إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آئیے اس راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت۔ تو سیدھا راستہ ہمارے لیے کون سا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے سیدھا راستہ؟ ہمارے لیے راستہ سیدھا جو ہے یہی اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو بات کہی تھی کہ ترکت فیکم امرین لا تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم نے دونوں چیزوں کو اپنائے رکھا، دونوں چیزوں، تو سمجھ لو کہ تم سیدھے راستے پہ چلتے رہو، سیدھے راستے۔ اور جب تم نے چھوڑ دیا پھر سیدھے راستے سے اتر جاؤ۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ اسلام کا راستہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تھا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو بندہ تلاش کرے اس دین اسلام کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ تلاش کرے، دین اسلام کے راستہ جو صحیح سیدھا راستہ ہے، جو اس راستے کو چھوڑ کر نیا راستہ ڈھونڈے، کسی امام صاحب کا راستہ، کسی فقیر کا راستہ، کسی پیر کا راستہ، کوئی اور راستہ، فلاں کا راستہ، فلاں کا راستہ، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول کون سا راستہ ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ عطا کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور صحابی جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں
اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، وخط خطین اور دو لکیریں اس کے ارد گرد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیدھی اور دو، ایک دائیں اور ایک بائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لکیر کھینچی، آئیں یمین ہی وخط خطین آئیں یساری، اور دو لکیریں بائیں سائڈ آگے پیچھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکیریں کھینچی، ثم وضع يده في الخط الاسود اوسط، کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ لکیریں کھینچنے کے بعد اپنے ہاتھ کو رکھا فی الخط الاوسط، درمیان والی لکیر جو تھی اس لکیر پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھ دیا، فقال اور فرمایا اللہ کے رسول نے ھذا سبیل اللہ، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، تلاوت کیا، کون سی آیت کو؟ سورہ انعام، سورہ انعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہے میرا راستہ جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے، اور ساتھ ہی کہا فَاتَّبِعُوهُ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دیگر راستوں کو چھوڑ، دیگر راستوں پر نہیں چلنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں پر نہیں چلنا، ان ٹریک پر نہیں چلنا، بلکہ وہ ٹریک جو سیدھا ہے اسی پر چلنا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہاں فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تم کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے سے پٹک جاؤ، ہٹ جاؤ گے، جو راستہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو دیا ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ اسلام کا راستہ ہے۔ دوسری حدیث مسلم احمد کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نواس بن سمعان انصاری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل ضرب المثل، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مثال ہے، کہا اللہ رب العالمین، فرمایا اس مثال کو جو اللہ تعالیٰ نے بتائی بیان کیا، فرمایا ان اللہ عز وجل ضرب المثل، کہ رب العالمین نے ایک مثال کی، وہ مثال کیا صراط مستقیم کی، وعلى قد فیسرات سوران فیہما ابواب مفتحۃ، فرمایا کہ ایک راستہ ہے، ایک راستہ بالکل سیدھا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدھا راستہ ہے، فرمایا کہ اس کے درمیان دائیں بھی اور بائیں، وعلی کف الصراط سوران، راستے کے دونوں جانب دو دیواریں، کتنی دیواریں؟ دو دیواریں ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، فیہما ابواب مفتحۃ، ان میں کیا ہے؟ دیواریں موجود ہیں دونوں سائڈوں میں، جن میں کھلے ہوئے دروازے، کیا ہے؟ کھلے ہوئے دروازے، وعلی الابواب سطور وضاع یدعو علی رأس الصراط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ان دروازوں پر کیا رکھے ہوئے ہیں؟ پردے رکھے ہوئے ان دروازوں پر، اور راستے کے سرے پر ایک پکارنے والا، منادی کرنے والا، وضاع یدعو، وہ منادی کر رہا ہے، بلا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ بھائی، اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، لہذا تم بھی دیوار نہیں بنا کر ادھر ادھر نہیں جانا، نہ دائیں جانا نہ بائیں جانا،
ادھر بھی نہیں جانا ادھر بھی نہیں، سیدھے ہی چلتے آنا جو سرے پہ بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، آ جاؤ اس طرف آ جاؤ۔ آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یدعو علی رأس الصراط، وہ سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، اس طرف سرے کی طرف، کیا کہتا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، اور ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے یقول یا ایھا الناس، اے لوگوں ادخلوا الصراط جميعا، اس راستے پر آ جاؤ سارے کے سارے اکٹھے اور سرے پہ پہنچو، ولا تنفرجوا، اور ادھر ادھر نہ ہو جانا، بکھر نہ جانا، بکھر نہ جانا، ادھر ادھر نہ سارے ادھر ہی آ جاؤ۔ فداعی یدعو من فوقہ، اور وہ پکارنے والا پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ بھی آ جاؤ، ادھر ادھر نہیں مڑنا۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو، وہ اللہ ہے، یدعو الی دار السلام، جو تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے۔ دار السلام کون سا ہے؟ وہ جنت، دار السلام، سلامتی والا گھر، سلامتی گھر والے، سلامتی والے گھر کی طرف کون بلا رہا ہے؟ اللہ۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ وہ سلامتی والے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ دوسری حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا کہ وہ صراط الاسلام، وہ صراط الاسلام، فرمایا صراط کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے؟ الاسلام، وہ اسلام، وہ اسلام ہے، لوگوں اسلام کو اپنا لو، اسلام کو اپنا لو تو سیدھے راستے کو پہنچا۔ یہاں پر کسی کی نہیں چلے گی، نہ کسی فقیہ کی، نہ کسی امام کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی فقیر کی، نہ بڑے کی، نہ چھوٹے کی، کسی کی نہیں چلے گی۔ اسلام وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، وہی کے طریقے سے آیا۔ فرمایا کہ الاسلام والصراط، الاسلام، صراط کیا ہے؟ سیدھا راستہ اسلام۔ بسوران حدود اللہ، اور دیواریں نظر آنے کیوں بنائی ہیں؟ دیواریں کیوں؟ فرمایا کہ دیواروں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدود اللہ، وہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں۔ وہ بات بیان کر رہے تھے نا کہ ساتھ جو دیے کہ سرے تک کھڑا بلانے والا بلا رہا ہے، ایک دیوار دائیں سائڈ پہ ہے، دوسری بائیں سائڈ پہ، اور دروازے دائیں سائڈ پہ بھی بائیں سائڈ پہ، پردے بھی لٹک رہے ہیں، اور دیکھنا پردوں کو اٹھا کر کے دیواروں کو کراس نہ کر دینا، کیسے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دیواروں کو کراس نہ کر دینا، ان دروازوں میں سے گزر نہ جانا جو سائڈ میں جا رہے ہیں، دائیں سائڈ جا رہا ہے، بائیں سائڈ پر، تو وسیلہ پکارنے والے کی پکار کی طرف جائیں تو اس طرف جاؤ، اسی کے اندر تمہاری خلاصی ہے، اور اسی کی طرف کے اندر تمہارے لیے امن ہے، سکون ہے۔ فرمایا والابواب المفتحۃ محارم اللہ، فرمایا اور راستے کے سرے پر پکارنے والا اللہ تعالیٰ خود ہے مالک کائنات۔ اور فرمایا وذالک الداعی علی رأس الصراط، اور اللہ رب العالمین مالک کائنات ہمیں سمجھانے کے لیے اس قرآن کو بھیجا، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بجانے کے لیے اللہ نے اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، تو لہذا ہمیں اسی کو پڑھنا چاہیے۔ اگر بات لمبی ہو جائے، اور آخری بات کہ شیطان نے تو پھر کہا تھا، اس نے تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے راندہ تھا تو رب کائنات اس نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے مانگے کیا، کائنات نے کیا کہا تھا کہ میرے بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو میں نے ہدایت سے نواز دیا، ہدایت عطا کر دی۔ اس نے تو کہا قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، میں اغوا کروں گا، سیدھے راستے سے روکوں گا، الٹے راستے پہ چلیں گے۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم، اب دوسرا راستہ جو ہے وہ سمجھنے کو شیطان والا راستہ ہے، سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ شیطان کا راستہ کہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرنا۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمين وعن أيمانهم وعن شمائلهم، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی چاروں طرف سے حملہ کروں گا۔ ولا تجد أكثرهم شاكرين، اللہ بہت سے لوگوں کو جو شکر گزار نہیں پائے گا، لیکن باقی کائنات نے کیا فرمایا؟ جو میرے سیدھے راستے پر چل پڑے گا، قال هذا صراط علي مستقيم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ عبادی ان عبادی، میرے بندے جو ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا، تیری اتنی پاور نہیں ہوگی کہ میرے بندوں کو گمراہ کر دے، میرے بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتے۔ الا من اتبع، الا من اتبع، گمراہ کس کو کرے گا؟ جو تیری اتباع کرے گا، جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا۔ اور تو نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا لأزینن لہم، اللہ میں ان کے لیے مزین کروں گا۔ مزین دنیا کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، شیطان جو ہے دنیا کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ آج ہم سمجھیں گے اور ساتھ اللہ کیا کہا؟ الا من اتبعک من الغاوین، فرمایا کہ تیرا جو پیروکار بنے گا وہی گمراہ ہوگا، میرا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ تیرے پیچھے نہیں چلے۔ اب ہم کہتے ہیں یار شیطان ہے، اب شیطان نے کبھی کسی کا ہاتھ پکڑا تو پکڑ کے زبردستی لے گیا آیا بھی، وہ تو مزین کرتا ہے چیزوں کو، دنیا کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ زنا کروانا ہو مزین کر، جوئے کا معاملہ ہو مزین کر کے، دنیا کے معاملات کا فراڈ کا معاملہ ہو مزین کر کے، سود کا معاملہ ہو مزین کر کے، حتیٰ کہ دنیا کے اندر جو بھی معاملہ ہو اس کو مزین کر کے وہ سامنے پیش کرتے بس اسے ڈال دیتے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ نے سورۃ ابراہیم کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ قیامت کے دن شیطان بھی ایسے بری اسما ہو جائے گا جب لوگ اس کو کوسیں گے اور کہیں گے تو نہ ہوتا تو ہم گمراہ ہوتے، تو آگے سے کیا کریں کہ میں تم سے بری ہوں، میرا اس میں کوئی گناہ نہیں، میرا بھی گناہ نہیں، بتاؤ میں تمہیں پکڑ کے لایا تھا۔ انی دعوتکم فاستجبتم لی، سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے بیان کیا، اس قول کو نقل کیا جو شیطان قیامت کے دن کہے گا۔ انی دعوتکم، میں نے دعوت دی تھی، مزین کیا تھا، فاستجبتم لی، تم نے میری اس دعوت کو قبول کر لیا۔ شرک کا معاملہ تابی میں نے مزین کر کے دکھا دیا، دیکھ انہوں نے اس کو قبول کر لیا، ایکسپٹ کر لیا۔ آپ اس میں فاستجبتم لی وما علیکم بسلطان، میرا بھی تمہارے اوپر غلبہ تھوڑی تھا، میرے اندر اتنی پاور تھوڑی تھی میں تم کو پکڑ کے لے گیا۔ آج وقت ہے، آج ٹائم، اے انسان اپنے آپ کو سنبھال، سیدھے راستے کو اپنا لے، سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے، بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا راستہ۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں اسلام کو اپنا کر اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کو اپنا کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمیں ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اور جب تک زندہ رکھا اللہ دین اسلام کے اوپر، اور جب روح پرواز ہو اللہ اے مالک کائنات تو اللہ تیری توحید کا پرچار، اسلام کا پرچار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، السلام علیکم والحمد للہ۔